ज़िलहज्जा के इन दिनों के अंदर इबादत का ज़ौक़ बढ़ाएं। 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें कि पूरे अगले साल के गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं, पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक साल के। ज़िलहज्जा के 9 अरफा का रोज़ा, ईद के दिन का रोज़ा हराम है, ईद के दिन रोज़ा नहीं रखते। कुछ लोगों ने ये बनाया हुआ है कि हम जो है सुबह से फजर से लेके 10 बजे तक वो भूखा रहते हैं और कलेजी से ही रोज़ा इफ्तार होता है उनका। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ईद के दिन का रोज़ा ही हराम है, नहीं रख सकते आप रोज़ा। 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखेंगे आप तो एक साल के गुनाह आपके माफ़ अल्लाह पाक फरमा देंगे। नेक अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सदका करें, नवाफिल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का ज़ौक़ बढ़ाएं, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के मदद करें, तहज्जुद पढ़ें, रोज़े रखें, ताकि हमारे नेक अमाल की कीमत अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स कुर्बानी की नीयत करता है और कहता है मैंने कुर्बानी करनी है, तो 1 ज़िलहज्जा से लेके 10 ज़िलहज्जा यानी कुर्बानी तक वो नाखून और बाल ना काटे। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये कोई वाजिब नहीं है, मुस्तहिब अमल है। कुछ लोग कहते हैं हाय इसने तो बाल कटवा दिया है, इसने तो नाखून काट लिए, हाय अब तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है, अफजल है कि आप करें तो ज़्यादा सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है। ठीक है। अय्याम तशरीक यानी 9 ज़िलहज्जा से लेके 13 ज़िलहज्जा तक आप तकबीर पढ़ेंगे, ये इस तरह से ज़िक्र करेंगे। ऊंची आवाज़ में औरतें अपनी नमाज पे लिख के स्टेपल कर लें इसको, यहाँ जिस दीवार को सामना पड़ता है नमाज का वहाँ लिख के स्टेपल कर लें, या फ्रिज के ऊपर लगा लें, किचन के कैबिनेट पे लगा लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आसमानों पे फरिश्ते आपकी ये तकबीर लेके चढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ये दुआ लेके चढ़ेंगे, ये अल्लाह की तारीफ़ लेके चढ़ेंगे। चलते फिरते ये करते रहें। और हाजियों से मुशाबहत इख्तियार करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये चलते फिरते पढ़ती रहें। क्रिकेट मैच के लिए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएं, क्रिकेट मैच के लिए तो हम सारे अपने प्लान्स कैंसिल कर लें कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगवाएंगे तो हम मैच देखेंगे। हर काम कैंसिल हो रहा है भाई। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, टाकरा है, मैच है, मैच है। हज के दिनों के लिए हमारे घरों में माहौल ना बने कि उन्हीं गलाजत पे चलने वाली LCDs पे आप ऊंची आवाज़ में लगाएं तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 10 दिन तो आपके घर चले तो आपकी मुशाबियत हो जाएगी उन हाजियों के साथ। अल्लाहु अकबर। नेक अमाल को बढ़ा दें, सदक़े को बढ़ा दें, लोगों की मदद करने को बढ़ा दें। जहां आप 20-20 लाख का एक जानवर ले रहे हैं ना, वहाँ आप 20 लाख के ज़्यादा जानवर लें, इस नीयत के साथ कि मैं ज़्यादा गरीबों में गोश्त बांटूंगी। और जानवर कुर्बानी की जानवर पर जितने बाल होंगे उतनी आपको नेकियां मिलेंगी। तो सोचें, एक जानवर 20 लाख का लेंगे तो एक जानवर के बालों की नेकियां मिलेंगी। 20 लाख के 20 जानवर लेंगे तो उनकी कितनी नेकियां, कितने बाल होंगे, कितनी नेकियां बढ़ गई आपकी। ये इंतहाई मेरी नज़र में सरासर बेवकूफ़ी है कि आप 6 लाख का, 7 लाख का एक ही जानवर ले लें। आप ज़्यादा जानवर लें ताकि ज़्यादा लोगों को गोश्त मिले, ज़्यादा लोगों तक आपकी कुर्बानी पहुँचे। और ज़्यादा बाल होंगे आपको ज़्यादा अजर मिलेगा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर 63 ऊँट ज़बा किए, 63। और हर साल 2 छतरे देते थे, यानी 2 दुम्बे ज़बा करते थे, एक अपनी तरफ से और एक किसकी तरफ से। अल्लाहु अकबर हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस उम्मत पे
جس نے سنتوں کی دھجیاں اڑا دی، اس امت کی طرف سے بھی اللہ کے نبی قربانی کیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں اس کی محبت کے کہ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اور آج امت کا حال دیکھ لیں، سنت کے مطابق شادی کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ سنت کے مطابق شادی نہیں کر رہا تو اللہ کیا کہے گا، سنت کے مطابق دعوت نہیں کر رہا تو اللہ کیا کہے گا ہیں؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کا تقاضا یہی ہے کہ جو عمل جتنا جیسے بتایا گیا اتنا کریں۔ جتنا میچ کے اہتمام ہے، کم از کم اتنا ہی اہتمام آپ حج کے دنوں کا کر لیں کہ آپ کے گھروں میں تذکرے ہوں، آپ کی دکانیں حج والے دن بند ہو جائیں، آپ کے نیک اعمال بڑھ جائیں، تہجد، نماز، صدقہ، فضیلتیں دیکھ دیکھ کے ان کو کریں۔ اور ان دنوں کی جب اللہ قسمیں کھا رہا ہے تو ہمیں تو لے کے چلنا چاہیے جی ان دنوں کو۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ لازمی اللہ کے گھر کی حاضری دے، لازمی وہ حج کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ میں کسی غریب کی مدد ہی کر دوں تو بہتر ہے۔ کیوں کر دوں میں؟ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، مجھے اللہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ وہ پیسے لگا دیں گے تو اللہ آپ کو کنگلا کر دے گا؟ ایک دفعہ اس بادشاہ کے گھر کی حاضری دے کے تو آئیں۔ اگر اس نے اس سے ڈبل نہ دی اور ہر سال حاضری نصیب نہ کروائی تو میرا نام بدل دیجیے۔ اللہ ایسی حاضریاں لگوائیں گے، ایسے مال کھولیں گے، ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ہماری ایک آنٹی ہیں جاننے والی، تو وہ کہتی ہیں میں حج کرنے گئی تو میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک عورت تھی اور بیت اللہ کا دروازہ، بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے کہہ رہی تھی اے رب کائنات، اے رب العالمین، میں تیرا گھر دیکھنے کے لیے اپنا گھر بیچ کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کو یہ جملہ کیسے لگا ہوگا کہ میں تیرا گھر دیکھنے کے لیے یا اللہ اپنا گھر بیچ کے آئی ہوں۔ اللہ نے اس کو کوئی 50 گھر دیے ہوں گے کہ اپنا گھر ہی بیچ آئی۔ اتنی طلب اللہ کا گھر دیکھنے کی۔ اور میں نے کئی دولت مند ایسے دیکھیں، کئی مالدار ایسے دیکھیں جن کے پاس دولت ہے لیکن مرتے وقت ایک بھی حج ان کے نصیب نہیں ہوتا، ایک بھی حج ان کے نام اعمال میں نہیں لکھا ہوتا۔ پاکستان ٹورز کتنے کیے؟ لا تعداد۔ باہر ملک کتنی دفعہ گئے؟ لا تعداد۔ حج کتنے کیے؟ ایک بھی نہیں۔ عمرہ ایک بھی نہیں۔ غریبوں کی مدد بہت کر لیتے تھے جی، بے شک وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن حج فرض ہے اگر استطاعت ہے تو۔ عمرے بار بار کریں، حج بار بار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حج کرتے تھے، اتنے حج کرتے تھے۔ اور حضرت حسین، انہوں نے 20 حج پیدل کیے، 20 حج حضرت حسین نے پیدل کیے ہیں۔ حضرت امام حسن نے، حضرت حسین کے تو لاتعداد تھے، امام حسن نے 20 حج پیدل کیے مدینے سے مکہ کی طرف۔ تو ہم بھی کریں، ہر سال کریں۔ ایک طبقہ کہتا ہے بھائی ایک دفعہ حج کر لو تو فرض پورا ہو جاتا ہے، بے شک پورا ہو جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو ہر سال حاضری دے نا اللہ کے گھر کی، ہر سال۔ یا اللہ میں آ گیا، اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں آ گیا، ہمارے گھروں کو برکتیں دیں، میری نسلوں کو اپنے لیے قبول فرما ہے، تو اللہ پھر کیا برکت آپ کو دیں گے۔ اور آپ ایک دفعہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ ایک دنیا کے کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے ذرات ہیں، ان سب کو بھی تلبیہ پڑھواتے ہیں اور ان سب کے پڑھنے کا اجر ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ تو ہم پھر بھی نہ پڑھیں ان 10 دنوں میں، پتہ چلے بھائی مسلمانوں کے حج کے ایام آ گئے ہیں۔ باقیوں کے پتہ چلتے ہیں نا آپ کو، ہر محرم میں، ادھر ربیع الاول میں، محرم میں پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ یہ ان کے خاص طبقوں کے دن آ گئے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی طبقہ نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے
کہ ہم ایک فرقے کو اتنا فالو کریں کہ ہم مسلمان ہونے کی لسٹ سے ہی نکل جائیں. ہم مسلمان ہیں. حج کے دنوں میں ہمارے گھروں میں پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی بابرکت افضل ترین دن آ گئے. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. مبارک مہینوں میں سے اسے کہا گیا کہ ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کا. اس میں 2 عمل اتنے مبارک اللہ رب العزت نے ہمیں دیے. ایک عمل قربانی کا اور دوسرا حج کا. دونوں اعمال ایسے دیے کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قربانی کے بارے میں کہا کہ ابھی قربانی کے جانور کا گوشت خون زمین پہ گرتا نہیں، اللہ رب العزت اسے آسمانوں پہ جنت میں اٹھا لیتے ہیں. اس کا اجر ہمیں آخرت میں وہ ملے گا کہ دیکھ کر ہم دلی خوشی جسے ملے گی، اتنا اجر اللہ دے گا. اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جب جنت میں اٹھایا جا رہا ہے، آسمانوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، تو کیا ہی اجر ہوگا اس کا. کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. کب سے چل یہ حضرت آدم علیہ السلام سے رہا ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا، ہمیں ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب انہوں نے بنیاد حضرت آدم نے ڈالی، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میں اور آپ ایک دن دعا قبول نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں تو تیری اتنی نیک بندی ہوں، یا اللہ میں تو لوگوں کو تیری طرف بلاتی ہوں، یا اللہ میں تو درس دیتی ہوں. میں اپنے پہ رکھ کے بات کر رہی ہوں کہ یا اللہ میں تو درس دیتی ہوں، اللہ مجھے فلانے نے دعا کا کہہ دیا ہے، میری دعا سن لے تاکہ اس کے جو ہے ایمان کی مضبوطی آئے کہ اللہ اپنی راہ میں لگے ہوئوں کی دعائیں ایسے اٹھاتا ہے. یہی طریقہ ہے. اور اللہ نہ سنے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قبول نہ ہو دعا تو یا اللہ میں نے کون سا گناہ کر دیا. اب آئیے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اپنے ہی والد حضرت آزر ان کے دشمن بن گئے. نمرود ان کا دشمن بن گیا اور ان کو آگ میں ایسی جلتی ہوئی ابھرتی ہوئی، ہزارہ دفعہ بتا چکی، وہ آگ اتنا عرصہ جلائی جاتی رہی جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا. وہ بھی دعا کر سکتے تھے یا اللہ میں تو نبی ہوں میری مدد کر، نہیں کی. جیسے میرے اللہ کی مرضی، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی. ایک آیت سوال نہیں کیا، جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا میں آگ میں جاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں کیسے، یا اللہ تو مجھے بتا تو دے. نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کر رہا ہے. آگ میں کود گئے اللہ کے حکم کے لیے. اللہ کی مرضی سمجھ کر فرشتے حاضر ہو رہے ہیں اللہ سے اجازتیں لے لے کے. پانی کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین کے میں پر ماروں، نہیں نہیں اللہ نے بھیجا ہے، آئے ہیں اجازت لے کے. پھر حسبی اللہ، میرا اللہ ہی کافی ہے، اور کود گئے آگ میں. کود گئے آگ میں. 84 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. ایک نبی 84 سال دعا کرتا رہا. یعنی ہم تو 2 دن دعا پہ انتظار نہیں کرتے کہ یا اللہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، یا اللہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، یا اللہ میں اتنی گناہ گار ہوں، یا اللہ تو ناراض ہو گیا، یا اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 100 طرح کے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، تیرا فلانا گناہ ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، محاسبہ کریں اپنے نفس کا اور گناہوں کو سامنے رکھیں بے شک، لیکن دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں. کیا پتہ اس دعا کے قبول نہ ہونے پہ ہمیں کتنا اجر اللہ آخرت میں دے گا. سنتا تو اللہ ہے، جو ہم جملہ بول دیتے ہیں نا بہت بڑا، اللہ نے سنا ہی نہیں میری، بہت بڑا جملہ ہے. اللہ ہر ذی روح کی سنتا ہے. کالے پہاڑ میں، کالے پتھر میں، کالی چونٹی کے اندر اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی وہ سن رہا ہے. اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے. اس پہاڑ کے، پتھر کے، اندھیرے کے، رات کی تاریکی میں
تو میں اور آپ تو نبی کے امتی ہیں جی، بہت بڑا سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں ہم، بہت بڑی نسبت لے کے گھوم رہے ہیں ہم، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو بہت بابرکت دن ہے یہ دن، اس لیے نہیں کہ چلو نا ذرا منڈی کی نظارے کر کے آئیں، چلو نا ذرا رونقیں دیکھ کے آئیں، چلو نا ذرا جائیں، منع نہیں ہے، پردے میں جائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ دن ایسے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دن بڑے بابرکت کہا اللہ نے، قسم اٹھائی اس دن کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم اٹھا رہے ہیں اللہ اس کی صبح کی، والفجر قربانی کی صبح، یعنی جو قربانی والا دن ہے اس کی صبح کی قسم اٹھا رہے ہیں، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، ایک ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک ان کی قسم اٹھا رہے ہیں، والشفع والوتر، والشفع یعنی 10 کے دن کی، والوتر یعنی 9 کے دن کی، یعنی عرفہ کے دن کی، واللیل اذا یسر یعنی 9 سے 10 کی درمیانی رات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت قسمیں اٹھا کر اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان بابرکت دنوں سے بڑے کوئی دن ہی نہیں، تم کوئی نیک عمل اس میں کرو گے تو میں اس کا ڈبل ٹرپل چرپل اپنی شان کے مطابق اجر دوں گا، اپنی شان کے مطابق۔ عرفات کے ایک دن کی حاضری 10 لاکھ دنوں کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، 1 لاکھ نمازوں کے عبادتوں کے برابر ہوتی ہے، 10 لاکھ دنوں کے برابر اور 1 لاکھ عبادتوں کے برابر اس کی ایک دن کی حاضری ہے۔ جو ہم کیا کہتے ہیں کہ باجی کسی کو دے دو، اس سے بہتر تو یہ حج کرنے والے کے پڑوسی جو ہیں وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور حج کرتے پھر رہے ہیں، حج سے ہی موازنہ کیوں؟ جو ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں اس سے موازنہ کیوں نہیں؟ جو ہم ہوٹلوں پہ جا کے 10 25 30 ہزار اڑا آتے ہیں اس سے موازنہ کیوں نہیں؟ جو ہم شادیوں پہ مہندیوں پہ لگاتے ہیں، جو اپنے کپڑے لتے پہ لگاتے ہیں اس سے موازنہ کیوں نہیں؟ اتنے اہم رکن سے ہی شیطان نے آپ کے دل میں کیوں ڈالا کہ قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو؟ میں نے باجی اس سال قربانی نہیں کی، اس غریب کی مدد کر دی۔ اس غریب کی مدد تو آپ عید کے کپڑے نہ لے کر بھی کر سکتی تھی، فرض کو ہی چھوڑ کر کیوں کیا؟ اتنے بڑے عمل کو ہی چھوڑ کر اس کی مدد کیوں شیطان کروا رہا ہے آپ سے؟ کیونکہ اس عمل میں اجر زیادہ ہے، آپ کا اجر زیادہ ہے، وہ آپ کا موڑ رہا ہے آپ کا رخ کہ اجر والے کو چھوڑ اور اس پہ آ جا۔ اور عرفات میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرے بندوں اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، اوئے ہوئے ہوئے کتنے ہوں گے بارش کے قطرے، لا تعداد، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لے کر آؤ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک ختم ہوگی تب بھی میں وہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک عرفات کے دن کی برکت کی وجہ سے۔ اتنا خوبصورت ہے یہ دن اللہ کی نظر میں، کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ دن نصیب ہو رہا ہے قربانی کا۔ نہیں بولے آگ میں ڈل گئے، پھر جی حکم ہوا چلو یہاں سے کہیں اور جانا ہے، 84 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے ایک بوڑھے کو، آپ دیکھیں آج جس کی ایک اولاد ہے اس کے لاڈ پیار دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، وہ خاندان چھوڑ دیتا ہے اپنے بچے کے لیے، اڈاپٹ بچوں کے لیے ہی لوگ خاندان چھوڑ دیتے، بھائی ہمارا ایک ہے ہم نے اسے اپنا بنایا، ان کا 84 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے رہا ہے، 84 سال دعا کرتے رہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی وارث دے، تو بہترین وارث دینے والا۔ دعا کرتے رہے، 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا، دوبارہ حکم ہو گیا جبرائیل جاؤ میرے نبی کو رستہ بتاؤ، اور جبرائیل اب براق کی طرح نہیں آ رہے، براق پہ لے کے نہیں آ رہے، سواری وہاں سے نہیں، انسانی شکل میں بھیجا گیا، اور جبرائیل امین آگے آگے چلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل پیچھے پیچھے والی اونٹنی پہ چل رہے ہیں، چلتے گئے فلسطین سے چلے اور مکہ کے کالے پہاڑوں کے درمیان میں جا کر کہا
جبرائیل نے کہ یہاں چھوڑ دو اپنے بچے اور بیوی کو، ہم جیسا ہوتا کروڑ ہا سوال کر دیتا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے لاجک مانگتے ہیں، مما پھر قرآن میں یوں کیوں، مما پھر اللہ کا یہ حکم کیوں۔ میں نے کانوں سے لوگوں کو سوال کرتے ہوئے سنا بچوں کو کہ پھر یہ ہے تو یہ کیوں، یہ ہے تو وہ کیوں، وہ ہے تو یہ کیوں۔ اتنے بچوں کو جرت ماں باپ نے دی ہوئی ہے اللہ کے احکامات پہ آوازیں اٹھانے کی، لاجکس مانگنے کی۔ لے کے جا رہے ہیں، چھوڑ دو ابراہیم یہاں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو۔ سوال نہیں کیا یا اللہ مکہ ہے، کالے پہاڑ ہیں، گھاس پھوس نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، میں بیوی بچہ یہاں کیسے چھوڑ دوں۔ اور بیوی کی تابع داری دیکھیں، 3 میل تک پوچھتی رہیں ہمیں یہاں کہاں چھوڑ رہے ہو، کہاں۔ پھر یاد آیا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ پھر پوچھا اللہ امرک، آپ کو اللہ نے امر کیا ہے، اللہ نے حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منہ نہیں ہلا، جواب نہیں دے رہے، منہ سے نہیں بول رہے، سر ہلایا، جی مجھے اللہ نے حکم کیا، سر کے اشارے سے بولا۔ تو پھر حضرت حاجرہ کا جواب جو ہے وہ گولڈن ورڈز تھے کہ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، کیا لیول تھے ان کے ایمان کے۔ ہمارے فریج، ہمارے راشن، ہمارے بینک بھرے ہوئے، ہمارا وہ لیول نہیں ہے جو ان کے خالی ہاتھوں میں، خالی پیٹوں میں اور بغیر اسباب کے وہ چل رہے ہیں اور اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ پھر بھی ہم کہیں کہ دوسرے دن دعا قبول ہو جائے، پھر بھی ہم کہیں وہ نبی ہیں۔ چھوڑ دیا بچے کو، چلے گئے چھوڑ کے وہاں پر مکے میں۔ ماں بھاگ رہی ہے صفا کی پہاڑی سے مروہ تک، جب بھوک اور پیاس نے تنگ کیا، بچہ رویا، پانی لینے بھاگی، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، دودھ کیسے پلاؤں، بھاگی ماں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ لیکن پانی کہاں تھا؟ وہاں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رو کے ایڑیاں مار رہے تھے، جیسے بچہ رگڑتا ہے نا روتے ہوئے پاؤں اپنے، وہاں سے اللہ نے زمزم کا کنواں جاری کر دیا، وہاں سے جاری کر دیا۔ اور یہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا حضرت حاجرہ کا یہ عمل کہ کہا میری بندی جیسے بھاگ رہی تھی ایسے ہی تم بھی صفا سے مروہ بھاگو۔ اور قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ صفا سے مروہ آپ لوگ بھاگیں گے ایسے، اتنا پسند آیا۔ 90 سال کی عمر میں پھر لوٹے حضرت ابراہیم، بیٹا دیکھا 7 سال کا ہو چکا ہے، 6 سال کا ہو چکا ہے، 6-7 سال کا۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، بھائی بیٹے کو ذبح کرو۔ نہیں کہا بیوی نے تو چھوڑ کے ہمیں چلا گیا تھا، ہیں اب آیا ہے تو 7 سال کا میں نے بچہ جوان کر لیا، تو اب تو آیا ہے میرے پاس اور اب تو پھر کہہ رہا ہے میں اس کو ذبح کروں گا۔ تیرا تو تعلق ہی نہیں، ہماری بیوی کوئی ہوتی، ہم ہوتے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آج کی دنیا کی کوئی ہوتی، کیا کہتی؟ تیرا تعلق ہی نہیں بھائی، میں نے پالا ہے۔ بیٹے کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں۔ بیٹے کی تربیت دیکھیں، جو مائیں کہتی ہیں نا باپ خراب ہیں تو اس لیے بچے خراب ہو گئے، تربیت تو ماں کر رہی ہے۔ بے شک ہے یہ معاملہ تھوڑا کہ باپ پہ بچے جاتے ہیں، لیکن اصل تربیت تو ماں کر رہی ہے۔ بچے کو کہا بیٹا اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ ابا جی جو حکم ہے آپ پورا کریں، آپ پورا کریں، جو آپ کو حکم ملا ہے، حکم ملا ہے اسے پورا کریں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے میں تجھے ذبح کرنے کی بات کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے حضرت اسماعیل کو، کہا مجھے پتہ ہے دنیا سے جاؤں گا تو جنت ملے گی، آپ سے بچھڑوں گا تو اللہ ملے گا، جنت دنیا سے بہتر، اللہ آپ سے بہتر۔ اللہ اکبر، یہ تربیت کی مان ہے بچے کی، نبی کا بیٹا۔ اور ابا جی میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دیں، بچہ ہوں نا، کہیں تڑپتے ہوئے چھری کو ہاتھ نہ مار دوں اور آپ کا یہ عمل بیچ میں نہ رہ جائے، اور میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اس کو حوصلہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے پیچھے کی طرف سے اور اپنا گھٹنا رکھا اوپر، اور نبی کی طاقت کے ساتھ
چھری کو چلا رہے ہیں، چھری کام ہی نہیں کر رہی، کیونکہ آگ میں بھی طاقت اللہ کے حکم سے تھی، اس نے نہیں جلایا۔ چھری کام نہیں کر رہی، کاٹنے کی طاقت اللہ کے حکم سے، چھری کا کیا کمال، اللہ نے طاقت نکال لی اور حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈا بھیج دیا، کیونکہ اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں میری بہنوں، مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اللہ لیتے نہیں ہیں قربانی، مانگ کے دیکھتے ہیں میرا بندہ کتنے پانی میں، کیا ایمان کا لیول چل رہا ہے اب اس کا۔ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، نہیں لیتے اللہ۔ تو وہ قربان کرنے کے لیے بیٹے کو 90 سال کی عمر میں آئے اور قربان کرنے لے گئے۔ قربانی کے اس عمل کے بعد اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تا قیامت کہا کہ میرے بندے ایسے قربانی کریں۔ شیطان عرفات کے میدان میں ایسے ذلیل ہوتا ہے کہ کسی دن اتنا ذلیل نہیں ہوتا۔ عبادت کا ذوق بڑھائیں ان دنوں میں، کیا کریں ہم؟